बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हमें क़द्रे वतन हुई तर्के वतन के बाद। जी हाँ, तर्के वतन या घर को तर्क करना, छोड़ना, बेसरो सामानी के आलम में निकलना, इसकी कदर सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने इस कर्ब को, इस दर्द को सहा हो। आप अपने टीवी पर जो ये अपने स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं, ये उन लोगों के हैं जिन्हें अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा, और बकौल सुहेल आफरीदी के ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने मौक़िफ़ पर डट जाने की सज़ा दी जा रही है। आज के शो में बहुत सी अहम खबरें हैं। हम आपके लिए इमरान खान के मुतालिक भी अहम खबर लेकर आएंगे और जिस तरह से उनकी हुकूमत को गिराया गया था। लेकिन उससे पहले प्लीज़ गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह की खबरें और उन पर तज्जिया आपके लिए लेकर आते रहें। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी दो नंबरी करने की कोशिश की है, जालसाजी, या अपने ही लोगों से जालसाजी करते हैं अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है अब उस तरह के लोग इनके फरेब में नहीं आते। इस पर भी बात करेंगे। अगेन हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं वादी तीरा में होने वाले ऑपरेशन के मुतालिक। देखिए, सुहेल आफरीदी ने ये बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उनको उनके मौक़िफ़ पर डट जाने की सज़ा दी जाए। सुहेल आफरीदी की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका वो हल्का है, वहीं से उनका ताल्लुक़ है। सुहेल आफरीदी ने ट्वीट किया और कहा कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि इस वक्त वादी तीरा का ऑपरेशन लोगों का ज़बरदस्ती इनखला, बंद कमरों का फैसला है, जिसका मकसद दहशत गर्दी ख़त्म करना नहीं, सियासी अज़ाइम पूरे करना है। आप अंदाज़ा लगाइए, आप अपने स्क्रीन्स पर ये विजुअल्स देखिए। मैं पूछता हूं उन लोगों से, उन बेहमैयत लोगों से, उन सफाक लोगों से जो टेलीविजन पे बैठ के बहुत आसानी से कह देते हैं कि जी ऑपरेशंस तो होने चाहिए, कौन मना कर रहा है ऑपरेशंस करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या, अब आप इस शख्स को देखिए, देखिए मैं जरा से अपनी बात का रुख यहां से मोड़ूंगा। कितना ये एक जवान, किस कदर ये तवाना इंसान होगा, कितना मजबूत आसाब का मालिक होगा। आप इसकी आंखों में आंसू देखिए। मुझे अपने ज़ब्त पे नाज था, सरे बज़्म रात ये क्या हुआ, मेरी आंख कैसे छलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ। ये कैसे इस आदमी की आंख छलक गई, कैसे इसको अपने अपना ज़ब्त ये तोड़ बैठा। अंदाज़ा लगाइए उस कर्ब का जो ये सह रहा है इस वक्त, यानी कि इसे अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है। और देखिए किस तरह से लोग बिल्कुल बेसर सामानी के आलम में निकले, क्योंकि फौरी तौर पर वहाँ पर ऑपरेशंस करने के लिए कह दिया गया है। अगेन मैं उस बात की तरफ वापस आता हूँ, तहरीक इंसाफ ये हरगिज़ नहीं कहती कि ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि आप उन लोगों के से बात कीजिए जिससे मुतासिर होने वाले, उस इलाके के लोगों से बात कीजिए, उनसे तय कीजिए कि उनके पास ऑल्टरनेट क्या है, वो क्या मुतबादिल क्या होगा। आप अपने ऊपर रख कर सोचिए, खुदा न खास्ता आप में से किसी को चंद घंटों का नोटिस या चंद रोज़ का नोटिस भी दे दिया जाए कि आपको ये घर छोड़कर जाना है, और फिर कहा जाए कि आपको नहीं मालूम कि यहाँ आप दोबारा कब आएंगे। यही सूरत हाल है। सुहेल आफरीदी ने यही कहा, और देखिए सुहेल आफरीदी का ये इलाका है। सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि ये मौसम भी नहीं है, वहां पर इस वक्त कोई भी नहीं होता, आप किसके खिलाफ ऑपरेशन करें। उन्होंने कहा कि तीरा वो मेरा घर है, वो लोग मेरे हैं, मैं उनसे हूं और वो मुझसे हैं। वहां पर आज जो कुछ करवाया जा रहा है वो सिर्फ मुझे मौक़िफ़ पर डटने की वजह से किया जा रहा है। आप जानते हैं कि सुहेल आफरीदी ने जिस तरह का स्टैंड लिया है उससे इनकी कांपें टांग रही हैं। जी हाँ बॉस, आप लोग डर गए हैं सुहेल आफरीदी से, क्योंकि जिस तरह से उसने कैंपेन चलाई है, जिस तरह से उसने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई है, साथ साथ इन्होंने अपने टाउट्स भी छोड़ दिए हैं जो कि सुहेल आफरीदी पर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, और कंपैरिजन देखें, वो क्या कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर पर तनकीद होती थी कि वो ऑपरेशंस उनके दौर में हो रहे थे। अली अमीन गंडापुर पर यह तनकीद नहीं होती थी कि वो तोप लेके क्यों नहीं पहुंच गए, या F-16 के जरिए उन्होंने बमबारी क्यों नहीं कर दी ऑपरेशंस रुकवाने के लिए। एब्सोल्युटली नॉट। उनकी जो कोशिशें थीं, खासकर इमरान खान से मुलाकात के लिए, उन पर, और फिर जो उनकी कुर्बत थी इस्टेब्लिशमेंट से, उसकी वजह से उन पर तनकीद होती थी। इसलिए प्लीज़ मेक नो मिस्टेक, सुहेल आफरीदी और अभी अली अमीन गंडापुर का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मवाजना नहीं है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मेरे ज़ाहिर है मैं तो एक एनालिस्ट के तौर पर बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप दोनों की परफॉर्मेंस को जांचें तो सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और नियतों का फ़र्क भी नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा, हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई दहशत गर्दी बंद कमरों के फैसलों में बदमाशी से जारी करदा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत लोगों का इनखला, इन तमाम मज़ालिम के साथ इंतज़ामिया के कामों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ज़बरदस्ती मदाखलत की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम प्रोसेस को आहिस्ता किया जा रहा है, लोगों की रजिस्ट्रेशन को नादरा कर रहा है, जो कि वफाकी अदारा है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन में जानबूझ कर लोगों को तंग किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी ने कहा, मुझे बदनाम करने वाले अपने अच्छे लोगों को मुतासरा लोगों में घुसाकर उनको उकसा रहे हैं। अब ये आपको पता है कि जैसे कि अभी मैंने कहा कि टाउट्स भी घुस गए। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की जंग बंद कमरों के फैसले से नहीं जीती जा सकती,
نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے قومی جرگے میں خیبر پختونخوا کی ہر سیاسی اور مذہبی جماعت سمیت تمام سٹیک ہولڈرز نے دیرپا امن قائم کرنے کے لیے جو تجاویز پیش کیں ان پر عمل کروا کر ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ باس، جب تک آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ یہی بات کر رہے ہیں۔ آپریشن سے کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن آپ نے اپنی سکرینز پر یہ دردناک ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لوگ باقاعدہ کس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ سہیل آفریدی آپ کی بات نہیں مان رہا، صرف اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کی کال آپ واپس لے لیں، تو وہ نہیں کر رہا، وہ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہا ہے، وہ صوبہ سندھ گیا، وہ صوبہ پنجاب گیا، یہ بات آپ کو بری لگ رہی ہے، اس کی سزا آپ ان ہزاروں لوگوں کو دے رہے ہیں جن کو اس شدید سردی کے عالم میں بے سر و سامانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور خبر، عمران خان، جسے عمران خان خود کہتے تھے اللہ الحق ہے، جی ہاں، عمران خان کی بات، یعنی کہ جو وہ بات کہہ رہے تھے وہ بات درست ثابت ہوئی۔ دیکھیں، یہ پروفیسر جیفری سیکس کی میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں، یہ بہت ہی باخبر آدمی ہے، یہ امریکہ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز سے منسلک رہے ہیں، اس کے علاوہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن سے بھی۔ انہوں نے بالکل واضح انداز میں کہا کہ وہ جو ڈونلڈ لو والی بات جو عمران خان کرتے تھے وہ بالکل درست تھی، کیونکہ، اور یہ بالکل آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو یہاں پر ایمبیسڈر تھے پاکستان کے اسد مجید، ان سے یہ کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب چیزوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب کیا معاف کیا جائے گا یہ ظاہر ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا the devil is in the details، کون سی ایسی چیز تھی جو کہ معاف کرنے والی بات تھی اگر عمران خان کی حکومت گرا دی جائے۔ یہ سنیے ذرا یہ پروفیسر جیفری سیکس کیا کہہ رہے ہیں۔ Now, I don't even understand that argument. Who brought down Imran Khan? Who has... It's all been US, more than China. Well, wasn't it? Yeah. It has been. It was Biden who brought down Imran Khan. Donald Lu, that man must go. And Trump is playing his Pakistan. سنا آپ نے، انہوں نے کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اور انہوں نے بھی ڈونلڈ لو کا نام لیا۔ جی ہاں، ظاہر ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہے، یہ کوئی عمران خان کے حامی نہیں ہے، لیکن جو بات حق اور سچ انہوں نے جو ان کو لگا وہ انہوں نے بیان کی، اور یہی بات عمران خان بھی کہتے تھے، لیکن ان پر غداری کا مقدمہ بنایا گیا، انہیں غدار کہا گیا۔ عمران خان نے یہی بات کی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے پاکستان کے سفیر سے، اسد مجید سے۔ عمران خان کو جس حال میں رکھا گیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ دیکھیے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت کر کیا رہے ہیں یہ لوگ۔ عمران خان کو قید تنہائی میں کتنا عرصہ بیت گیا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگین عمران خان پر بھی وہی افتخار عارف کا شعر منطبق ہوتا ہے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ عمران خان پہ یہ واجب نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی صحبتیں برداشت کریں۔ آپ کے علم میں ہے کئی بار کئی لوگ آ کے اس بات کی شہادت دے چکے ہیں کہ عمران خان کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، نیومرس ٹائمز ہی واز آفرڈ ڈیلز، ان کو یہ ڈیلز آفر کی گئیں کہ وہ یا اڈیالہ سے چلے جائیں یا پاکستان سے چلے جائیں، بٹ ہی ریفیوزڈ، انہوں نے منع کر دیا۔ ان کا کیا اس بات سے تعلق تھا، لیکن انہوں نے ہر دفعہ اس بات کو ترجیح دی کہ وہ ڈٹے رہیں گے، وہ مقابلہ کریں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ جسے کہتے ہیں نا میچنگ رسپانس ان کو نہیں مل رہا۔ سراج الحق سابق امیر جماعت اسلامی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر وہی بات جو بہت سے لوگ دہراتے ہیں، اور وہ یہ بات ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ باس، آپ کو سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے بہت پتے کی باتیں کی، انہوں نے کہا دیکھیں جو سیاسی جماعتیں جیسے کہ تحریک انصاف ہے، انہوں نے تو نون لیگ کہا لیکن ظاہر ہے جو نمرود لیگ ہے اور پیپلز بے شرم پارٹی ہے، ان کو آپس میں اپنے سکور سیٹل کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے بہت چالاکی سے فوج کو آگے کر دیا، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے، اب وہ بالکل ایک سیاسی جماعت کی طرح پی ٹی آئی سے نبرد آزما ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی بیانات ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ فوج کو، اور خاص کر جو چیف ہے
ان کو سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. سنیے سراج الحق کیا کہہ رہے ہیں. آئین پاکستان میں ایک آرمی چیف کا جو حلف نامہ ہے اس میں یہ فقرہ موجود ہے کہ میں سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہوں گا، اس لیے کہ وہ سب کا ہوتا ہے. تو فوج کی یہ سوچ منفی ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ندی ہو جائے. وہ پوری قوم کا ہے، وہ سب کا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ چلے، لہٰذا فوج کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ نہ دیں، ہم کس کو اٹھائیں اور کس کو دبائیں، کس کو اٹھائیں اور کس کو لٹائیں. میں سمجھتا ہوں اگر وہ غیر جانبدار رہے سیاست میں، الیکشن میں، تو اس میں ان کی عزت ہے. کچھ دن بعد وہ آ جاتے ہیں، ان کا استقبال ہو جاتا ہے. خود آصف علی زرداری صاحب دبئی میں تھے، میں نے ان کو فون کیا کہ آپ کیوں وہاں بیٹھے. انہوں نے کہا ہمارے آنے کے اب چانسز نہیں ہیں، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. صحیح. لیکن وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی زرداری صاحب ہے، آج وہ صدر پاکستان ہے. بالکل. تو یہاں اس کا ایک میں آپ کو تاریخی پس منظر بتا دوں. یہ جو ٹارزن ہے نا، زرداری نام کے، جو انہوں نے ایک تقریر کی تھی. اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل راحیل شریف. ان کو کچھ پرابلمس تھے سندھ میں، کچھ ٹرانسفرز اور پوسٹنگس میں، کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم تو ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ان سے بھی بڑے بزدل ہیں، وہ ان کا نام ہے نواز شریف. ان کا اور ان کا کھانا طے تھا. انہوں نے ان کو کھانے پہ مدعو کیا ہوا تھا، نواز شریف نے زرداری کو. جب انہوں نے یہ تقریر کی، نواز شریف کی حالت ہو گئی پتلی. انہوں نے وہ کھانا، ان کا جو دعوت دی ہوئی تھی، ان کو ڈس انوائٹ کر دیا. ان کا کہا نہیں نہیں نہیں، واپس واپس چلو، پلٹو، الٹے قدموں، آپ نے بڑی خطرناک تقریر کر دی. آپ نے کہہ دیا فوج کو کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور یہ بھی دم دبا کے فرار ہو گیا یہ شخص. کہاں؟ دبئی. اور اس وقت تک دبئی میں بیٹھے رہے جب تک جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی اسٹاف رہے. جس دن باجوہ نے جو حلف لیا، یا جس دن باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے، اس وقت یہ واپس آئے. تو یہ اپنے آپ کو بڑا ترم خان اور بہادر سمجھتے ہیں نا. یہ فرق ہے عمران خان میں اور آپ میں. اس لیے لوگ آپ سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن کہتے ہیں نا. ڈر کے دم دبا کے بھاگ گئے تھے یہ آصف زرداری، بزدل شخص. اور ان سے بھی بڑے بزدل نواز شریف. اس وقت وزیر اعظم تھے، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے. انہوں نے زرداری کو دعوت دی ہوئی تھی، کھانے پہ بلایا ہوا تھا. جیسے ہی زرداری نے وہ تقریر کی، فوراً دعوت نامہ کینسل، کھیل ختم، پیسہ اعظم، چلو کوئی کھانا وانا نہیں، نکلو ادھر سے، نکلو، بلکہ پاکستان سے بھی نکلو، بھاگ جاؤ. اور آپ نے سن لیا، سراج الحق نے اس بات کی شہادت دی کہ آصف زرداری نے کہا کہ جی کھیل ختم. کیونکہ ان کو بھی یہ لگتا تھا کہ بھئی راحیل شریف باقیوں کی طرح وہ بھی آ کے بیٹھے رہیں گے. لیکن ہاں، جس دن وہ بنے، واپس آئے، پھر ٹارزن کی طرح آ گئے اپنا سینہ چوڑا کر کے. اس طرح کے یہ بے حمیت بزدل لوگ ہیں. اور پھر یہ مقابلہ کرتے ہیں عمران خان کا. اچھا، پاکستان کی جو حکومت ہے، وہ ایک بہت ہی باریک واردات ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ، اس قدر جھوٹا شخص ہے یہ محسن نقوی اور شہباز شریف. باقاعدہ اشتہارات دیے جا رہے ہیں. دیکھیے، پاسپورٹ کی رینکنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ پاسپورٹ جس پہ سب سے زیادہ ممالک آپ کو بغیر ویزے کے آنے دیں، وہ پاسپورٹ اسٹرانگسٹ پاسپورٹ کہلاتا ہے. اور جس پاسپورٹ پر سب سے کم ملک آپ کو بغیر ویزا کے آنے دیں، وہ کمزور ترین پاسپورٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے وہ 31 ممالک میں، صرف اور صرف 31 ممالک میں پاکستانی جا سکتے تھے بغیر ویزے کے. ابھی بھی وہی صورتحال ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہرگز کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. فرق کیا ہوا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اوپر کے جو ممالک ہیں وہ کم ہو گئے. مثلا یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ پہلے 7ویں نمبر پر آ رہے تھے جب 10 لوگ تھے کسی مقابلے میں. ٹھیک ہے. اوپر سے 3 لوگ نکل گئے. ٹھیک ہے. تو آپ 3 نمبر اوپر آ گئے. ٹھیک ہے. آپ 7 کے مقابلے میں اب آپ 4 پہ آ گئے. لیکن ابھی بھی آپ سے نیچے صرف اور صرف 3 ممالک ہیں. اور یہ آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے نیچے صرف اور صرف 3 ممالک ہیں. میں آپ کو ذرا، خیر اس میں آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں جو ہے یمن ہے، مطلب اسی پاکستان، عراق، سیریا اور افغانستان. یعنی کہ صرف عراق، سیریا یعنی شام اور افغانستان، یہ 3 ممالک ہیں جو کہ پاکستان سے جن کی رینکنگ کم ہے. پاکستان کی رینکنگ آپ اندازہ لگائیے ان ممالک کے ساتھ ہے، یمن کے ساتھ ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ پاکستان کا پاسپورٹ ابھی بھی ایسا ہے کہ صرف اور صرف 31 ممالک، اور ان ممالک کے آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے اسٹرانگ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ 1980 کی دہائی تک، انٹل 1981-82، پاکستانی پاسپورٹ پر آپ انگلینڈ تک
اگر آپ انگلینڈ میں بھی اترے ہیں تو آپ بغیر ویزے کے جا سکتے تھے انگلینڈ. جاپان جا سکتے تھے آپ لیٹ 1980s تک بغیر ویزے کے. یہ ہوتا ہے اسٹرانگ پاسپورٹ. اسٹرانگسٹ پاسپورٹ کون سا ہے؟ سنگاپور کا. سنگاپور کا سب سے اسٹرانگ پاسپورٹ ہے جاپان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا سنگاپور کیا ہے؟ سنگاپور کی آبادی ہے 60 لاکھ، 70 لاکھ سے بھی کم ہے، 60 اور 70 کے درمیان. ٹھیک ہے. وہاں پہ پر کیپٹا انکم کیا ہے؟ $90,000 سے زیادہ ہے وہاں پر کیپٹا انکم. اچھا اب آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کس ملک کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں؟ یہ گیس کرنا تو مشکل ہے ہی نہیں. امریکہ کے. دنیا میں کسی ایک ملک کے لیے سب سے زیادہ اگر ویزا اپلیکیشنز آتی ہیں تو وہ امریکہ ہے. یورپ کے کچھ کنٹریز نے مل کے کمبائنڈ ویزا بنایا ہوا، جیسے کہ جرمنی، ہالینڈ وغیرہ نے مل کے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ کمبائنڈ، اس میں کافی ممالک ہیں. ایک سنگل کنٹری اگر ہے تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. یعنی 2024 میں تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے اپلائی کیا تھا ویزے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یونائٹڈ اسٹیٹس کی پر کیپٹا انکم کیا ہے؟ $80,000-84,000. سنگاپور کی میں نے آپ کو کیا بتائی؟ $90,000-91,000. تو انہیں کیا پڑی ہے کہ بھائی وہ یہاں کر رک جائیں گے. سب سے بڑا فیکٹر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا واحد فیکٹر، سب سے بڑا فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ملک کے پاس، کسی ملک کے پاسپورٹ پر ویزا کیوں نہیں دیتا دوسرا ملک؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اس ملک میں آ کے رہ جائے گا، یہ واپس نہیں جائے گا. اور اس کی سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں. پاکستان کے معاشی حالات تو مزید بدتر ہوئے. تو بھائی آپ تو افغانستان، عراق اور شام کے لیول پر ہیں، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں قوم سے کہ آپ کے پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے. کدو بہتر ہوئی ہے رینکنگ، بالکل بہتر نہیں ہوئی. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. کتنے فریبی لوگ ہیں آپ. اور کچھ لوگ خود فریبی میں مبتلا ہیں. خود فریبی سی خود فریبی ہے، قریب کے ڈھول بھی سہانے لگے. وہ سنا ہوگا نا آپ نے کہ اب تو ہوتا ہے ہر قدم پہ گما، ہم یہ کیسا قدم اٹھانے لگے. تو بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے، یہ آپ کو فریب دے رہے ہیں. اسی لیے یہ ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ ہرگز بہتر نہیں ہوئی ہے. پاکستان ابھی بھی 31 صرف ممالک ہیں، اور آپ نے ان ممالک کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. جبکہ بنگلہ دیش آپ سے اوپر ہے، انڈیا بھی آپ سے اوپر ہے. انڈیا تو 57 کے قریب ممالک ہیں جس میں کہ انڈیا کے لوگ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں، اور بنگلہ دیش بھی تقریباً 37 کے قریب ممالک ہیں. تو آپ کا مقابلہ بہت تیزی سے افغانستان کے ساتھ ہے، عراق کے ساتھ ہے، اور شام کے ساتھ ہے. اب یمن کے برابر کھڑے ہوئے. اس لیے جھوٹ مت بولیے قوم سے. اچھا اب آخر میں دیکھیے کہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں ایک صاحب ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیتے کا اور کتے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دیکھیں اب مجھے انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا اور نہ میں کسی کا نام لوں گا. آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. اور ہاں ایک چیز اور غور کرنی ہے، ان کے ساتھ ان کی جو بیوی کھڑی ہے، وہ ظاہر ان کی بیوی خاتون جو کھڑی ہیں، آپ ان کے ایکسپریشنز ذرا نوٹ کیجیے گا، پھر اس پہ بات کریں. یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے جب آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ عمران خان اور نواز شریف کیا کمپیریزن ہے. آئی تھنک دیر از نو کمپیریزن بٹوین اے ٹائیگر اینڈ اے ڈاگ. ٹھیک ہے، سوری ٹو سے دیر از نو کمپیریزن. ان کا کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ ایک کرمنل ہے، یہ ایک ہیرو ہے بائی نیچر. سنا آپ نے؟ اور ان کی بیوی کا ایکسپریشن آپ نے دیکھا، بالکل ایسا ایکسپریشن تھا، مروا دیتا اللہ دیتا. حالانکہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. لیکن اب آپ یہ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس میں سے کتا وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور شیر کس کو کہہ رہے ہیں. اور ایک چیز میں اور ضرور کہوں گا کہ ظاہر ہے نہ میں نے کسی کا نام لیا، آپ نے اینکر کا بھی ایکسپریشن دیکھ لیا ہوگا. پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ موازنہ کیوں کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی تقریر کر کے ملک سے فرار، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس نے ان کو کھانے پر بلا کر بھی واپس بھیج دیا. یہ تھا آج کا شو. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.